बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और क्या मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है? उनकी एक वीडियो वायरल है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी नायब सदर ने इसराइल की हकीकत बेनकाब कर दी और भरे बाजार में उसकी पतलून उतार दी है। अमेरिका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है और चाबहार, कसीम और बंदरबाज पर मजीद 10 हमले किए गए हैं। कैंसर अस्पताल पर भी फ़ज़ाई हमला किया गया, लेकिन असल ख़तरे की घंटी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजाई है। इसके अलावा फ़ौज से आज़ाद कश्मीर की कालअदम कमेटी के मुज़ाकरात की एक और डेवलपमेंट है। हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। लाहौर की अदालत से एंकर रेहान तारक को बड़ा झटका और बन्नू खुदकुश हमले के बाद ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की पूरी इमारत उड़ा दी गई। और शाबान से ये इतलात हैं कि दहशत गर्दों ने 4 मुगवी एहलकारों को शहीद कर दिया है। कोयटा में भी शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना जारी है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर भी चल रहा है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक हादसे में बाल बाल बच गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम महंगे आटे को, महंगी रोटी को और अब महंगे पेट्रोल को रो रहे हैं। और जुमे के रोज़ पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि क्या उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है या उनके बेटे ने अपने बाप की बातों से लातल्की का इजहार किया है, क्योंकि दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज के शोधा के हवाले से एक ऐसा बयान दिया जो कि मुतनाज़ा है, जिस पर लोग उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। मगर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का एक बयान सामने आया कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ झूठा और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो तमाम नाम नहाद सियासी बोने, ज़र खरीद मौलवी और लिफाफा बरदार साफ़ी अपनी गलत बयानी पर जमीयत और पूरी कौम से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। तो अब कौम मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी मांगे या मौलाना फजलुर रहमान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए? तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादफ हो सकता है कि लोग मौलाना से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना की जमात कह रही है कि मौलाना से माफ़ी मांगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी JUI के बहुत ही अहम रहनुमा है, उन्होंने कहा कि ना मौलाना बयान वापस ले रहे हैं, ना माफ़ी की कोई बात है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे, पाकिस्तान के दस्तूर और कवानीन का एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो अब मैं आपको इसका एनालिसिस देता हूँ जो पिछले कई दिनों से बड़े गौर व फिक्र के बाद मेरी समझ में बात आई है, तो मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। तो मेरी ज़ाती राय ये कि मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था। तो आप हैरान मत हों, परेशान मत हों, बल्कि तहम्मुल से मेरी बात सुने। मेरा ख्याल ये कि फ़ौज के मुखालफिन के लिए, जो फ़ौज पर हमले कर रहे हैं, जो रियासत के ख़िलाफ़ बरसर पेकार हैं, ये बयान उनके लिए था। मैंने 2-3 दिन से मौलाना फजलुर रहमान के बयान को बार बार सुना है, गौर किया है और डॉट मिलाने वगैरह की कोशिश की है। ये आपको PTI वाले अक्सर समझाते हैं ना कि हम डॉट मिलाकर ख़बर तलाश करते हैं, हालांकि हम ऐसा नहीं करते, मगर मैं उन्हीं की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने यह बयान माफ़ी मांगने के लिए नहीं दिया, और माफ़ी जब मांगनी होगी तो वक्त आने पर वो मांग लेंगे, लेकिन अभी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनको ये इतलात हैं, उनको ख़दशा है, या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि उनका अंदाज़ा है, उन्हें किसी ने बताया है या उन्हें दिखाई दे रहा है कि बलूचिस्तान में लड़ाई बढ़ गई है, खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी उनके ऊपर हमले हुए हैं, तो ये आग उन तक भी पहुंच सकती है, शिद्दत वहाँ तक भी आएगी। तो उन्होंने दरअसल फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देकर ख़ुद को फ़ौज से डिसएसोसिएट कर लिया, और ये दहशत गर्दों के लिए एक बड़ा पैगाम है, कालअदम TTP के लिए, दाइश के लिए, कि मौलाना तो ख़ुद फ़ौज से लड़ रहे हैं। मौलाना या उनकी जमात, जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोग उनका टारगेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि दहशतगर्द जो है वो रियासत और रियासत के साथ खड़े होने वालों को दुश्मन समझते हैं और उनको टारगेट करते हैं। तो इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान के कई अहम रहनुमाओं पर हमले हो चुके हैं, कुछ शहीद हो चुके हैं, तो वो मुसलसल कई सालों से दहशत गर्दों के निशाने पर हैं।
اور کہا جاتا ہے کہ داعش ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور کالعدم ٹی ٹی پی داعش اور جماعت الاحرار کا تو اب ایکا بن گیا ہے، ایک ٹرائکا بن گئی ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر جہاد کی کال دے دی ہے۔ تو وہ بیان میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ٹارگٹ ہماری پاک فوج ہے۔ تو وہ مولانا فضل الرحمان کو اگر وہ فوج سے ڈس ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے مولانا کو اپنا دوست مانیں گے۔ اچھا، میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی فوج کے خلاف بیان بازی کرتی ہے، تو آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں کالعدم ٹی ٹی پی سب کے اوپر اٹیک کرتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر حملے نہیں ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان سپورٹ کر رہے تھے تو ان کی جماعت کے اوپر حملے ہوئے، حافظ عبداللہ کے اوپر حملہ ہوا، کفایت اللہ پہ حملہ ہوا، کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو مولانا کے پاس کیا چوائس ہے کہ وہ خود کو فوج سے ڈسٹنس کریں یا خود کو فوج کا مخالف ظاہر کریں؟ ماضی میں بھی جب ان کے اوپر حملوں کی شدت بڑھ گئی تھی تو وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں بچائیں، دہشت گرد ہمارے دروازے تک آ گئے ہیں، اور رات کو ان کا راج ہوتا ہے، دن کو سیکورٹی فورسز کا راج ہوتا ہے۔ تو پھر ایک بار وہ افغانستان بھی گئے تھے اسپیشلی طالبان سے ملنے کے لیے، اور شاید وہاں کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کم از کم مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو تھوڑی سی لبرٹی مل گئی تھی۔ تو آج مجھے اپنے استاد الیاس شاکر یاد آ گئے، قومی اخبار کراچی کے مدیر تھے، مالک تھے۔ تو کراچی میں جب ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا تو ایک تھی ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ اور دوسری تھی حقیقی والوں کی خبریں چھپتی تھی تو ایم کیو ایم والے ناراض ہوتے تھے، اور ایم کیو ایم کی خبریں چھپتی تھی تو حقیقی والے ناراض ہوتے تھے۔ اور ایم کیو ایم کی جو مرکزی لیڈرشپ تھی وہ پاکستان سے باہر لندن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے آپریٹ کرتے تھے۔ تو ایک بار وہاں سے فون آ گیا تو الیاس شاکر صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں ہماری مخالف جماعت کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نزدیک یا مکہ، تو میرا پہلا کام مکے سے بچنا ہے۔ وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوریج نہیں دوں گا تو میری ایسی تیسی پھیر دیں گے، میرا اخبار بند کر دیں گے، اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ تو لندن بیٹھے ہیں، جس دن آپ پاکستان آئیں گے تو ہم آپ کی چھتر چھایا میں آ جائیں گے، تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل سچویشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے میں اور بلوچستان میں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ جو حملہ آور ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ کہیں ان کی جماعت کو ٹارگٹ نہ کر دیں، اور دوسری طرف جن سے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں گے، وہ خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم لڑو۔ تو مولانا فضل الرحمان کی یہ اسٹریٹجی مجھے بڑی واضح طور پر اب دکھائی دینے لگی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے خود بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مگر میرا خیال یہ کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ٹوٹ کے مولانا صاحب کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ ایک الگ ہی مخلوق ہے، ان کے ایک الگ ہی لیول ہے۔ وہ پہلے مولانا کی حمایت کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے ان کو فوج نے لانچ کیا ہے۔ تو مولانا نے میرا خیال یہ ہے کہ اپنی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ تو ان کو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے۔ اب اتنے دن ہو گئے ہیں، پوری قوم ان کو پریشرائز کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کے اوپر پشیمان نہیں ہے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا۔ جن کو مخاطب تھے انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تو جہاں تک ان کی معافی والی ویڈیوز ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ میں آج پوری ذمہ داری اور خلوص دل کے ساتھ اپنے ان تمام الفاظ پر معذرت کرتا ہوں جو میں نے پاکستان آرمی کے بارے میں کہے تھے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ جذبات میں آ کر یا نامکمل معلومات کی بنیاد پر کسی ادارے کے بارے میں رائے قائم کرنا درست نہیں۔ میں آج اپنے والد کی جانب سے پاکستان آرمی کے بارے میں کہی گئی باتوں کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ان کی اپنی رائے تھی۔ بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان باتوں پر افسوس ہے۔ اگر ان کے الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی یا کسی کے جذبات مجروح ہوئے تو میں دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ذرا سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا معاملہ کافی دور کی بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مولانا نے کہہ دیا بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت ہی غلط کر دیا، اس کی معافی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ توقع یہ کر رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو
حکومت یا سیاسی جماعتیں کاؤنٹر کریں گی۔ بالکل 9 مئی کا آغاز آپ کو یاد ہو تو حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ 9 مئی والوں کو پکڑیں گے، اور پھر بہت دیر کے بعد جب بات سمجھ آئی تو ایکشن شروع ہوا۔ تو اسی طرح مجھے لگتا ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آپ کو سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما نظر آئیں گے جو مذمت کر رہے ہیں، لیکن جن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، جن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، وہ ابھی خاموش ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سے جو معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ملک دشمن نہیں ہے۔ انہیں تو نظر آ رہا ہے کہ مولانا نے شہداء کی اور ان کے اہل خانہ کی توہین کی ہے، لیکن جو لوگ مولانا پہ غداری کے مقدمات چلانے کی بات کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بیان صرف مولانا کا نہیں تھا، میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ ان کے بیٹے نے، ان کی پارٹی کے جو رہنما ہے، سب نے ایک ہی زبان میں گفتگو کی ہے۔ تو سمجھ لے کہ پوری پارٹی نے خود کو ڈسٹنس کیا ہے، خود کو لا تعلق ظاہر کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے یا فوج کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ فوج کے کسی بھی کام کا یا ریاست کے کسی بھی امور کا ان کی جماعت حصہ نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ حکومت میں ہے نہ وہ ریاست کے آپریشن میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ تجزیہ سمجھ میں آئے تو اسے ضرور فارورڈ کریں، شیئر کریں، مگر مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکچولی انہوں نے اپنے لیے امیونٹی حاصل کی ہے، اور یہ امیونٹی اگر انہیں فوج سے مل جاتی تو میرا خیال ہے وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں لشکر بنانے کا کہا جا رہا ہے، وہ ہمیں نہ کہتے بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے حوالے سے۔ ایران نے امریکہ کو وارننگ دی کہ اگر اس کی سویلین تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں پوری کی تو خلیج کے پورے خطے کا بنیادی ڈھانچہ فولادی ضربوں کے نیچے کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو ان کا مطلب یہ کہ وہ تمام عرب ممالک کے اوپر اٹیک کریں گے، جبکہ امریکی فوج نے ایران پر فضائی حملوں کا ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے۔ جزیرہ کشیم، بندر عباس، چابہار کے اسٹریٹجک ساحلی مقامات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا، وہاں بار بار دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی فوج نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ انہوں نے آبِ ہرمز میں ناکہ بندی کو نافذ کرتے ہوئے ہیل فائر میزائلوں کے ذریعے تجارتی آئل ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا، جس نے امریکی وارننگ کو نظر انداز کر کے ایرانی بندرگاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ تو امریکیوں نے وہ ٹینکر تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران بھی امریکی بمباری کے جواب میں کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اثاثوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے جواب دے رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان فضائی کارروائیوں میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل سٹوریج سائٹس اور ڈرون لانچنگ مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی پلوں کو اور سڑکوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ ایران کے پلوں کو اور ریل کے راستوں کو اور یعنی جو مواصلاتی نظام ہے اس کو تباہ کریں گے۔ تو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ ایک روز قبل امریکہ نے حواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے اوپر فضائی حملہ کیا۔ یہ شہید بقائی اسپتال ہے، اس میں ہونے والے حملے میں بچے تو محفوظ رہے، لیکن بچوں میں شدید خوف و راز تکلیف پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اس مرکز سے 200 سے زائد بچوں کو قریبی مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سخت ترین جواب دینے کی دھمکی دی ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے بھی خطے میں امریکی تنصیبات کے حوالے سے مزید کارروائیاں شروع کی ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ جب تک سمندری راستوں کا تحفظ مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور ایرانی وزارت صحت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بندر عباس، چابہار اور حواز میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں 35 مزید افراد ہلاک ہو گئے، 260 سے زائد زخمی ہیں۔ اور اس کے جواب میں ایران نے جو عرب ممالک کے اوپر اٹیک کیے ہیں ان میں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بحرین میں امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر اور کویت میں لاجسٹک مرکز کو شدید نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ اردن کا موقف یہ ہے کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں 3 بیلسٹک میزائلوں کو کامیابی سے مار گرایا ہے۔ لیکن جو اصل کام ہوا ہے وہ ہوا ہے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی دھوتی بھرے بازار میں کھول دیا، اور انہوں نے کھل کر کہا کہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل سازشیں کر رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت کے بعض
عہدیداران نے ایران کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقوم خرچ کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو یہ رقمیں دی گئی ہیں ان کے نام بھی انہوں نے میگزینز کو شیئر کر دیے ہیں۔ امریکی نائب صدر کا موقف یہ کہ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے، اور دوسرا ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ وہ مذاکرات کریں لیکن اسرائیل نے اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس خبر کی بھی تردید کر دی کہ امریکہ ایران میں زمینی فوج بھیج رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی عوام اگر اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے ہرمز کھلی رہے اور عالمی تیل اور گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنائی جائے۔ ایک امریکی اخبار نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں کرتے لیکن ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نتن یاہو جنہوں نے آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کرنا تھا، وہ دورہ انہوں نے منسوخ کر دیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو امریکی نائب صدر کا یہ بیان ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کی سازش کو بے نقاب کیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی یادگاری تقریب ملتوی ہونے کے بعد کیا گیا۔ نتن یاہو ہفتے کے روز امریکہ روانہ ہونے والے تھے اور منگل تک ان کا وہاں قیام کا پروگرام تھا، لیکن اب تقریب ملتوی ہونے کے باعث ان کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن جو اندرونی ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ امریکی نائب صدر کے بیان کے بعد اسرائیل کے اندر کافی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو لنڈسے گراہم مرا ہے اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان دشمن اور ایران کا بہت ہی کٹر دشمن تھا، جبکہ اسرائیل کا سب سے مضبوط حامی تھا۔ تو سیاسی مبصرین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ دورہ لنڈسے گراہم کی موت سے پہلے طے تھا۔ اس دورے کا منسوخ ہونا لنڈسے گراہم کی تقریب کے ملتوی ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اندر کھاتے اب امریکی حکومت اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ایک سرد جنگ بھی جاری ہے۔ ٹرمپ اس سے پہلے بھی کہہ چکے اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل نہ ہوتا، تو وہ اسرائیل سے کسی حد تک ناراضگی کا اظہار ہے۔ اب یہ پیغام امریکی نائب صدر کی جانب سے آیا۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو کہ امریکی میڈیا نے دی ہے، جس کے مطابق امریکہ کو ایران سے جنگ اب تک 150 ارب ڈالر یعنی 416 کروڑ 83 ارب ڈالر میں پڑ چکی ہے۔ سرکاری طور پر یہ رقم بہت کم یعنی 30 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو ایکچولی اماؤنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کے 14 فوجی اور اسرائیل کے 26 باشندے مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے 1701 افراد کی شہادت ہوئی ہے، جس میں میناب اسکول کی 157 کم سن طالبات بھی شامل ہیں۔ 26,500 ایرانی زخمی ہوئے، جبکہ امریکہ کے زخمیوں کی تعداد 44 اور اسرائیل کے زخمیوں کی تعداد 7,800 ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے وہ بجائی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے۔ انہوں نے آج ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے خطے کی صورتحال کے بارے میں کہا کہ چونکہ غیر یقینی صورتحال ہے تو ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کی مکمل تیاری رکھی جائے۔ تو پاکستان جو اس معاملے میں ثالث ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صورتحال خراب ہے یا خراب ہونے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو اس لیے حکومت پاکستان نے ابھی سے اپنے وزراء کو، پیٹرولیم کی وزارت کو اور توانائی بچت کی جو کمپین چلا رہے تھے ان سب کو الرٹ کر دیا ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شدت اختیار کرتی ہے تو پاکستان میں ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ صرف بڑھیں گی بلکہ پاکستان میں توانائی بچت کی مہم دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کے بارے میں غور کیا گیا، تو بعض لوگ خبریں چلا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قلت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پیٹرول جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے۔ پاکستان نے LNG کا بندوبست بھی کر لیا ہے، لیکن چونکہ یہ پتہ نہیں کب حالات خراب اور کتنی دیر رہے، تو اس لیے ابھی سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے خطرے کی گھنٹی تو بجا دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن قمر رضا نے آرمی چیف سے بات کی ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بات کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے معاملات کو حل کرانے کی یقین دہانی دی ہے۔ تو انہوں نے جنرل عاصم منیر کا شکریہ بھی ادا کیا،
اور لانگ مارچ بھی ملتوی کیا، لیکن اب قمر رضا نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کالعدم کمیٹی کی پریس ریلیز حقائق کو قیاس سرائیوں کی بنیاد پر مسخ کر رہا ہے۔ رابطے کا مقصد خالصاً ذاتی خواہش کے تحت مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنا تھا۔ یعنی جو سید قمر رضا ہے، جو شاعر ہے اس پریس ریلیز کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو رابطہ کیا وہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے نہیں کیا، بلکہ ذاتی خواہش کے تحت میری ذاتی خواہش تھی کہ مسئلہ حل ہو، تو اس لیے رابطہ کیا۔ یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے خط لکھا، خط میں حقائق لکھے، ہم نے وہ ساری کہانی بیان کر دی کہ کون سا فوجی افسر یہاں پہ حالات کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے، یہ ساری شکایتیں ہم نے ان کو لگائیں اور ان سے کہا انصاف کریں، تو انہوں نے انصاف کا وعدہ کر لیا ہے اور اس کے لیے اب سید قمر رضا ثالثی کریں گے۔ تو اس کو قمر رضا صاحب نے ڈینائی کیا، لیکن رابطے سے ڈینائی نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں رابطہ ہوا مگر میری ذاتی خواہش پر ہوا ہے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح اور ان کے تحفظات کا ازالہ اولین ذمہ داری ہے۔ رابطہ کمیٹی کو انہوں نے تشدد سے باز رکھنے اور پرامن راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کمیٹی کے بیشتر افراد نے پرامن حل کی تجویز پر منطقی اور مثبت رد عمل دیا۔ اب بعض عناصر ذاتی اور نیک نیتی پر مبنی اقدام کو سستی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے سید قمر رضا نے کہ میں نے کسی تیسرے فریق کی نہیں، اپنے لوگوں اور اپنے ادارے کی نمائندگی کی۔ یعنی ایک بار پھر وہ ڈینائی کریں کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو طوطا کہانی لوگوں کو سنا رہی ہے کہ ہم نے صنم کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا اور وہ لکھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، ہم نے خود اپنے لوگوں کے لیے، چونکہ ہم اوورسیز فاؤنڈیشن ہے، اوورسیز بے چین تھے تو ان کی بے چینی دور کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا، تو اس کا مثبت جواب آیا۔ لیکن اس سے امن، مفاہمت اور عوامی فلاح کے لیے جو میری کوشش ہے وہ کسی منفی مہم سے متاثر نہیں ہوں گی۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے دراصل راستہ ڈھونڈا ہے فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ قافلے پہنچے نہیں تھے، رونق لگی نہیں تھی، جو اندر تھے وہ اندر، جو باہر تھے وہ باہر، اور باہر ہزاروں سیکورٹی اہلکار موجود تھے اور پھینٹی بڑی پہنی سی، تو انہوں نے فیس سیونگ کا راستہ نکالا اور اس کے لیے جو کہانی انہوں نے بنائی اس کو جو مصالحت کار ہے انہوں نے رد کر دیا۔ تو پاک فوج کے کسی نمائندے نے ان سے رابطہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے وہی بات ہے نا کہ جو فضل الرحمان کر رہے ہیں کہ پلیز میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، تو یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ جناب ہم آپ کے کہنے پہ سب ختم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ رابطہ ہوا نہیں ہوا، لیکن اگر کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اس ایکشن سے پیچھے ہٹتی ہے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، اور بے شک انہوں نے فیس سیونگ کے لیے کوئی راستہ نکالا، تو سیاستدان اسی طرح کے راستے نکالتے ہیں۔ انتشار سے بہتر ہے کہ وہ بات چیت کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اور جو لوگ پاکستانی فوج کے یا سیکورٹی اہلکاروں کے شہید ہوئے ہیں ان کے ملزمان کو ان کے حوالے کریں تاکہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی شروع ہو۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا ہی اہم راستہ ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور مرکزی رہنما سبغت اللہ بلوچ، جنہیں ایک اہم مقدمے میں عمر قید کی سزائیں سنائی گئی تھی، تو ان کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہیں۔ استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کو اقتصادی دہشت گردی کوئٹہ 1 نے سزا سنائی تھی۔ مارنگ بلوچ اور سبغت اللہ بلوچ کو ایف سی کے ایک اہلکار کے قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سیکورٹی اہلکار جولائی 2024 میں بلوچ راجی مچی نامی جلسے میں پتھر لگنے سے جاں بحق ہوئے تھے۔ اگلی خبر افسوسناک ہے۔ دہشت گردوں نے اے ایس ایف کے انسپیکٹر اور سابق سی ٹی ڈی اہلکار جن کو اغوا کیا تھا اس میں 4 افراد کی لاشیں شابان سے برآمد ہوئی ہیں، جن کی ابتدائی شناخت کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اے ایس ایف کے انسپیکٹر زبیر احمد شاہوانی، سابق سی ٹی ڈی کارپول سید خلیل الرحمان، پاک فوج کے ریٹائرڈ حوالدار صادق اور مانگی ڈیم سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والے کانسٹیبل فرید شامل ہیں۔ ان تمام افراد کو الگ الگ اغوا کیا گیا تھا۔ اے ایس ایف انسپیکٹر زبیر احمد شاہوانی 21 جون کو اپنے دوست سابق سی ٹی ڈی خلیل الرحمان کے ہمراہ جناح ٹاؤن کے علاقے کلی برات میں واقع اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اغوا ہو گئے تھے، اور فرید کو کچھ عرصہ قبل مانگی ڈیم سے جب یہ دہشت گردوں نے اٹیک کیا تو ساتھ لے گئے تھے،
جبکہ ریٹائرڈ حوالدار صادق بھی کچھ عرصہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ تو اب جب آپریشن شبان جاری ہے جس میں مزید کئی لوگ مارے گئے ہیں، اس دوران ان چاروں افراد کی لاشیں شبان کے جنگلات یا پہاڑوں میں سے برآمد ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ بنوں میں کل دہشت گردوں نے بڑا حملہ کیا تو آج سیکورٹی فورسز نے اس کا جواب نرمی خیل، بکا خیل اور تختی ہیل کے علاقوں میں آپریشن کر کے دیا۔ اس کارروائی میں جنگی جہازوں نے بھی حصہ لیا اور کارروائی کے دوران متعدد مقامات پر بارود پھینکا گیا۔ ایک پورا فارم ہاؤس جو کہ ٹی ٹی پی کے قبضے میں تھا، بلڈنگ فارم ہاؤس کی تھی لیکن اندر خوارج رہتے تھے، تو پاک فضائیہ نے وہ فارم ہاؤس اڑا دیا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس میں 20 سے زیادہ خوارج جہنم واصل ہو گئے ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا ہے۔ بنو میریان پولیس اسٹیشن میں خودکش حملے کا سہولت کار بھی پکڑا گیا جو پی ٹی ایم کا سرگرم کارکن نکلا ہے۔ میریان پولیس اسٹیشن نے دہشت گرد حملے کے پیش نظر کئی ماہ سے تھانے کو جانے والی سڑک بند کی تھی، لیکن پی ٹی ایم نے مقامی افراد کو اکسا کر پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیا اور سڑک کھولنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد یہ سڑک کھول دی گئی۔ حملہ آوروں نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے خودکش حملے کی کوشش کی، تو پولیس نے دہشت گردوں کے ایک سہولت کار کو پکڑا ہے جس کی شناخت عبد الرحمان ولد گل محمد کے نام سے ہوئی، جو پی ٹی ایم کا سرگرم کارکن تھا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت رحمت اللہ کے نام سے ہے، جو کل دہشت گردوں نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا تھا۔ یہ افغانستان کا رہنے والا تھا جو طالبان کا زیر کنٹرول صوبہ پکتی کا اس کا رہائشی تھا۔ اسے ایک تربیتی کیمپ میں باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مانگی ڈیم میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے شہداء کے ورثاء ابھی تک زیارت میں احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود ہے، کئی روز سے دھرنا دے کر وہ بیٹھے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ کہ وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے ہی بات کریں گے، تو حکومت ان سے مسلسل مذاکرات کری، تو اب 5ویں بار ان سے مذاکرات کے لیے گئے ہیں لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اگلی خبر یہ کہ یاروالا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد پر لینڈنگ کے دوران ہوا کے پریشر سے دیوار گر گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک سکول کی افتتاحی تقریب کے لیے آروالا پہنچی تھیں اور ان کی آمد کے لیے ہاؤسنگ کالونی میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا، تاہم ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے دوران یہ دیواریں منہ کے بل گر گئیں۔ اگر یہ دیواریں بڑی ہوتی، چونکہ چھوٹی تھیں تو ہیلی کاپٹر سے ذرا فاصلے پر تھی، بڑی ہوتی تو بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آئندہ کبھی آپ کے منہ سے نہ سنوں کہ ہمیں تو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کے مزید 5 شہروں میں الیکٹرک بسیں چلا دی ہیں۔ چنیوٹ، سیالکوٹ، اکاڑا اور مری میں بزرگ، اسپیشل افراد، خواتین اور طلباء کے لیے سفر مفت کر دیے ہیں، تو انہوں نے 5 سال میں 5000 بسیں پنجاب میں چلانے کا اعلان کیا۔ اب بات کرتے ہیں اینکر پرسن ریحان طارق کی، جو توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار ہیں۔ انہیں عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج رکھا ہے۔ انہوں نے بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی جو کہ عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ ریحان طارق کے مقدمے کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے کی ہے۔ ریحان طارق کے وکیل کا موقف یہ تھا کہ مقدمے میں لگائی گئی دفعات قابل ضمانت ہے اور سوال سے توہین ثابت نہیں ہوتی، مگر این سی سی آئی اے کے پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کی، جس کے باعث ان کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے میں 3 ملزمان کو مزید 4 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزم رضوان، نواز اور ناصر کے بارے میں پولیس نے کہا کہ ان سے اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، مگر ان سے جیولری اور گھڑیاں برآمد کرنی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے۔ کراچی اور لاہور میں تندور مالکان نے سرکاری قیمت پر آٹا نہ ملنے کی صورت میں روٹی مزید مہنگی کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کراچی کے تندور مالکان کے مطابق آٹے کی سرکاری قیمت پر دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قیمت بڑھانے پر مجبور ہے۔ فلور ملز بدستور 145 روپے فی کلو آٹا دے رہی ہے۔ ابھی تک تو روٹی اور نان قیمت میں اضافہ نہیں کیا، لیکن چونکہ ایل پی جی قیمت بھی بڑھ گئی ہے تو اس کے بعد سے 25 روپے کا نان 30 روپے اور 20 روپے کی روٹی 25 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ چپاتی کی قیمت بھی 20 روپے کر دی گئی ہے اور اب اس میں مزید اضافے کی
پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی نان بائی ایسوسیشن نے قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، اجلاس بلا لیا ہے۔ نان بائی ایسوسیشن کے مطابق روٹی کی قیمت 17 روپے کی بجائے 25 روپے کی جائے اور نان کی قیمت 30 روپے ہی رہے گی۔ تو پیٹرول کے بعد آٹے اور روٹی قیمت میں اضافہ بھی پاکستان کے عوام کے اوپر ایک تازیانہ بن کر پڑا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن و عقل و بہت خیال رکھیں۔